हालेलुया। आइए शुरू करते हैं। वाइज की किताब उसका पहला बाब। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, शाह यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइज की बातें। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और मैं कुछ दोहरा देता हूँ। वाइज का मतलब है प्रीचर या टीचर। वाइज का क्या मतलब है? प्रीचर या टीचर। और इब्रानी लफ्ज़ जो वाइज के लिए वो क्या है? कोहेलत। क्या लफ्ज़ है? कोहेलत। अब कोहेलत का मतलब इसका जो यूनानी, जब इसकी ट्रांसलेट इसको किया गया यूनानी में, तो यूनानी में लफ्ज़ था एक्लीसियास्टीज, ट्रांसलिटरेशन है, लेकिन ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? एक्लीसिया से। एक्लीसिया यानी कलीसिया। कलीसिया क्या होता है? बेसिकली एक मजमा या ग्रुप, लोगों का मजमा या लोगों का ग्रुप, वो कलीसिया होता है। जो लफ्ज़ एक्लीसिया है, इसी से एक्लीसियास्टीज निकला है, यानी एक मजमे को या ग्रुप को, यानी इसी से लफ्ज़ कलीसिया निकला है जो कि मजमे और ग्रुप को पेश करता है। लेकिन क्रिश्चियन मानों में उस मजमे या ग्रुप का मतलब फ़र्क हो जाता है, लेकिन उस लफ्ज़ का मतलब मजमा या ग्रुप है, या जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। और एक्लीसियास्टीज का मतलब क्या है? ऐसा शख्स जो कि उस मजमे के आगे कुछ बयान करता है, कुछ सिखाता है, उनको कुछ बताता है। सो एक्लीसियास्टीज लफ्ज़ है। और इब्रानी में कोहेलत है, यानी इसका मतलब क्या है? प्रीचर, टीचर, सिखाने वाला। कुछ लोग इसको प्रोफेसर भी कहते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बाइबल मुक़द्दस की मुश्किल तरीन किताबों में से एक किताब है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी वजूहात हैं जो राइटर है उसका पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव है। ना तो वो इसमें खुदा को साबित करने की कोशिश कर रहा है, खुदा के यानी वजूद को, ना वो कोई गॉस्पल सुना रहा है, ना वो कोई खुशखबरी दे रहा है, ना और जिस तरह से कलाम मुक़द्दस लिखा गया है, ये बातें इसमें फ़र्क हैं। इसमें वो एक इंसान के तौर पे, एक तहकीक करने वाले के तौर पे, एक रिसर्च करने वाले के तौर पे, तफ्तीश करने वाले के तौर पे वो ज़िंदगी में मानों को ढूंढता है और कोशिश करता है। मैंने आपको बताया था कि पहले 7 अबवाब में उसकी कोशिश पाई जाती है, जो कि तकरीबन 11.5 अबवाब तक है, और 12वें चैप्टर का एंड बयान करता है। बल्कि 7वें के बाद 8वें चैप्टर से ही वो बयान करना शुरू कर देता है कि उसके नताइज क्या हैं, जो उसकी तहकीक है, जो उसकी तफ्तीश है, जो कुछ उसने सीखा, जो कुछ उसने मुशाहिदा किया, उन सब के नताइज क्या हैं। सो वाइज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखकर उसको बयान करता है। इस किताब में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि खुदावंद का नाम नहीं आया। अच्छा, खुदावंद का नाम ना लेने की वजह क्या है? अब आप कहेंगे कि इसमें खुदा का नाम आया है कि नहीं? वैसे है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें खुदावंद का जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो एलोहीम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और आपको पता है एलोहीम लफ्ज़ इब्रानी में जब इस्तेमाल होता था तो वो जनरल सेंस में खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। आप जिस तरह हमारा उर्दू का लफ्ज़ खुदा है, तो आप खुदा कहते हैं ना कि खुदा या प्रभु या परमेश्वर, और मतलब इस तरह के जनरल वर्ड्स आप यूज़ करते हैं। और उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि एक ऐसी हस्ती जो कि जिसको सब लोग मानते हैं कि ये खालिक और मालिक है, तो उसका डिफरेंट मज़ाहब में डिफरेंट मतलब हो सकता है। लेकिन ये इसी तरह एलोहीम जो लफ्ज़ है वो एक जनरल सेंस में इस्तेमाल होता था, लेकिन इसराइल की जो कवनेंटल सेंस है, यानी उनका जो अहद का नाम है खुदा का, वो याहवे है। वो क्या है? याहवे, जिसको लॉर्ड अक्सर तर्जुमा किया जाता है, गॉड भी तर्जुमा किया जाता है वैसे, लॉर्ड, गॉड, खुदावंद, खुदा। और याहवे जो लफ्ज़ है वो इस किताब में नहीं आया। लेकिन अगर आप ज़बूर देखें, बाकी किताबें देखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा याहवे लफ्ज़ आया है, यानी वो एक कवनेंटल रिलेशन को बयान करता है इसराइल के साथ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस नाम के ना लेने का मतलब ये है कि जो लिखने वाला है वो इसराइल के पर्सपेक्टिव में नहीं लिख रहा, बल्कि पूरी
دنیا کے پرسپیکٹو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا. سمجھ آئی آپ کو؟ ایزی بات ہے. وہ یہوے لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ الوہیم لفظ استعمال کرتا ہے خدا کے لیے. یعنی سمجھ لیں کہ وہ ایک یونیورسل بات کر رہا ہے جو کہ سب انسانوں کے لیے ہے, صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے. اور اس میں اسرائیل کا بھی ذکر شاید ایک ہی دفعہ ہے, 12ویں آیت میں, اس باب کی 12ویں آیت میں جو لکھا ہے, میں باعث یروشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا. اور ایک اور بھی ذکر آپ کو کم ملیں گے. اس میں شریعت کا ذکر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. 12ویں باب کی 13ویں آیت میں ذکر ہے, خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے. حکموں کا کیا مطلب ہے؟ شریعت, لا کو بیسیکلی ٹرانسلیٹ کر کے کیا اردو میں کہتے ہیں؟ حکم یا شریعت. سو اس میں تقریباً لا کا, شریعت کا بھی ذکر نہیں ہے. اور ایک ہلکا جو ذکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. حکموں کا ایک جنرل سینس میں تقریباً ذکر ہے, اس میں یہوے کا ذکر نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ اس کو اوور آل پوری دنیا کے تعلق سے لکھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے. اچھا, اس میں یہ کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو ایک اوور آل مایوسی کی کیفیت ملے گی. اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی خوشی کی کیفیت نہیں ملے گی. اوور آل کون سی کیفیت ہے؟ ڈیسپیئر, مایوسی, نا امیدی. یعنی آپ کتاب کو آپ کو نا امیدی سی لگے گی, کوئی جیسے بندہ مایوس ہو جاتا ہے پڑھنے کے بعد, اور یا اس کو لگتا ہے کہ لکھنے والا شاید بڑا مایوسی کا اظہار کر رہا ہے یا مایوسی کا شکار ہے. تو وہ ایک اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے یا جس کو آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو ایک بڑی خوشی کا احساس ہو. حالانکہ اینڈ میں اس نے جا کے اس کا مطلب سمجھایا ہے ان ساری باتوں کا, لیکن اوور آل جو آپ کو ایک پکچر نظر آتی ہے وہ اس طرح کی نظر آتی ہے. اور یہ کتاب اوور آل میں نے آپ کو بتایا کہ ابدی نقطۂ نظر کے بغیر, یعنی ایٹرنٹی کے بغیر. اب جب میں ایٹرنٹی کہتا ہوں یا ابدی نقطۂ نظر کہتا ہوں تو اس میں میرا کیا مطلب ہے؟ آفٹر لائف. کیا مطلب ہے؟ آفٹر لائف, یعنی اس زندگی کے بعد کی زندگی. اگر آپ اس زندگی کے بعد کی زندگی کو اگنور کریں گے, اس پر غور نہیں کریں گے, تو اس زندگی میں آپ کو کوئی مطلب نہیں ملے گا. اگر آپ اس زندگی میں مطلب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو ابدیت کے نقطۂ نظر میں دیکھنا ہوگا. اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اور کیسے نہیں آئے گی وہ آگے اپنے مشاہدات بیان کرتا ہے, ہم ان کو ساتھ ساتھ میں سمجھیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب خدا کے وجود کے بارے میں نہیں ہے, اور نہ ہی خدا کے وجود کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ بہت ڈیٹیل میں جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اس کتاب میں وہ جو ڈھونڈنے نکلا ہے, یعنی زندگی کا مطلب ڈھونڈنے نکلا ہے, وہ دنیاوی پرسپیکٹو میں. ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ دفعہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے, انڈر دا سن. کیا ٹرم ہے؟ انڈر دا سن, یعنی زمین پر, یا ایک اور مطلب کیا ہے؟ آسمان کے نیچے. سو آسمان کے نیچے جب بھی وہ استعمال کرے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس زمین کی بات ہو رہی ہے. تو وہ اس زمین پر ایک ایسے شخص کی صورت میں چیزوں کا مطلب ڈھونڈنے نکلا ہے جو خدا سے, لا سے, شریعت سے, ایٹرنٹی سے الگ ہو کر چیزوں کے مطلب کی تلاش کرتا ہے کہ میں زندگی کے مطلب کو دیکھوں, مقصد کو دیکھوں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پوری دنیا کے لیے, ایک اوور آل انسانیت کے لیے اس نے یہ کتاب لکھی. اور انسانی پرسپیکٹو میں وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, میں خدا دے بغیر, میں آفٹر لائف دے بغیر, میں شریعت, حکموں, قانون کے بغیر اس دنیا میں مطلب ڈھونڈتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مطلب اور مقصد کیا ہے. اور اس ریسرچ کے نتیجے میں وہ کس بات پر پہنچتا ہے کہ باطل ہی باطل, سب کچھ باطل ہے, میننگ لیس ہے, ایمپٹی ہے, خالی ہے, کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے. سو وہ انسانی تجربات میں گہرائیوں میں اتر کر جستجو کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ابدیت کے بغیر جو زندگی گزاری ہے, جو زندگی گزاری جائے, میں اس کا جائزہ لوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میں کس نتیجے پر
پہنچتا ہوں. اور جو ابدیت کے بغیر زندگی گزاری جائے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن جب ابدیت کے پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ہر چیز کا مطلب مل جاتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ 12ویں باب کی 14ویں آیت دیکھیں. 12ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. تو اب کون سی چیزوں کو لائے گا؟ چند ایک چیزوں کو، ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہے خواہ بری. تو جب آپ ایٹرنیٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اور خدا نے سب چیزوں کو عدالت میں لانا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر سب چیزوں کا مطلب ہے، سب چیزوں کا مقصد ہے. کچھ بھی جو ہم کرتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے، لیکن اگر اس کے بغیر آپ دیکھیں گے تو پھر سب چیزیں آپ کو بے مقصد نظر آئیں گی. مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک انسان کے، ایک عام انسان کے طور پر چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ خدا کے بغیر، ایٹرنیٹی کے بغیر گزاری گئی زندگی میں کوئی مقصد ڈھونڈ سکتا ہوں یا نہیں ڈھونڈ سکتا، یا اس کا مجھے کوئی جواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اور وہ کوئی خوشخبری کی منادی نہیں کرتا بلکہ وہ اس خالی پن کو، اس ویکیوم کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور ہر انسان کے اندر ایک خلا ہے. ہر انسان کو خدا نے ایسا کریٹ کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک خلا ہے، ایک خالی پن ہے، اور اس خالی پن کو سوائے خدا کے اور کوئی فل نہیں کر سکتا. آپ اس کو جس چیز سے مرضی فل کرنے کی کوشش کریں آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا نے انسان کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک خالی پن، ایک ادھورا پن چھوڑا ہے جو کہ خدا کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی اس کو فل نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے بھی تو آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ یو آر ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ. تو جس نے ڈیزائن کیا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے، اس نے آپ کو اسی طرح سے بنایا کہ اس کے بغیر آپ مکمل نہیں ہیں. تو جب آپ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی مطلب اور مقصد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت سارے فلاسفرز، بہت سارے لوگ زندگی کے مطلب کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے رہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں بہت سارے فلاسفرز ہیں مشہور، جس طرح ارسطو، فلانا ٹمکینا، اس طرح سے بہت سارے اپنے آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں، کوئی لائف کے مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے شاعر جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے زندگی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے بغیر ہر چیز کا مطلب صفر ہے، باطل ہے، ایمپٹی ہے. باطل کا کیا مطلب ہے؟ میننگ لیس. میننگ لیس مطلب کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں. آگے لکھا ہے باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے. اچھا، عبرانی میں ایک طریقہ ہے لکھنے کا، چیزوں کو بیان کرنے کا، اور وہ ایک کلام مقدس میں مثال ہے ہولی آف ہولیز. آپ نے سنا ہے؟ ہولی آف ہولیز کا مطلب ہے پاک ترین مکان. پاک ترین مکان، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہولی آف ہولیز، یعنی ایک پاک مکان ہے، ایک پاک ترین مکان. تو ایکسپریشن کس طرح سے ہے کہ ہولی چیزوں میں بھی سب سے ہولی، زیادہ ہولی. اسی طرح ایک اور ٹرم ہے، یہ جو اردو میں لکھا ہے نا باطل ہی باطل، یہ انگریزی میں بیسیکلی عبرانی ٹرم میں کیسے لکھا ہے؟ وینٹی آف وینٹیز. وینٹی آف وینٹیز، یعنی ایک چیز باطل ہے اور ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ باطل، یعنی زور دیا گیا ہے. اور اگر آپ کو زور دے کے بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھیں، اس کو دوسری دفعہ لکھا گیا ہے. وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے باطل ہی باطل، اور پھر کہتا ہے سب کچھ باطل، یعنی سٹریس کیا جا رہا ہے. 2 دفعہ جب کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس چیز کو سٹریس کیا جا رہا ہے. اور دوسرا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہولی آف ہولیز لکھا گیا، اور ہاں سانگ آف سانگز یاد آ گیا. سانگ آف سانگز پتہ کون سی کتاب ہے؟ غزل الغزلات، یعنی غزل الغزلات مطلب بہت ساری غزلوں میں سے ایک غزل، اور سانگ آف سانگز یعنی بہت سارے سانگز میں سے ایک سانگ. تو اسی طرح پاک چیزوں میں سے زیادہ پاک چیز، اور اسی طرح جو باطل چیزیں ہیں اس میں
زیادہ باطل یا سب سے باطل. تو یہ ایک ایکسپریشن کا طریقہ ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ خالی پن ہے، اور یہ اس کتاب کی تھیم ہے. بہت ساری اس میں نے تھیمز آپ کو لاسٹ ٹائم بتائی تھیں. ان تھیمز میں سے ایک یہ بھی تھیم ہے کہ کسی چیز کا کوئی مطلب اور مقصد اس کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بالکل وہ کہتا ہے یہ ہوا کی چران ہے، یہ اٹس لائک کیچنگ دا ایئر. مطلب آپ ایسے ہی ہے جیسے ہوا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی خدا کے بغیر چیزوں کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایسے ہے جیسے ہوا کو آپ پکڑنے کی ہاتھ سے کوشش کریں. اب ہوا موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. سو اس کے پرسپیکٹو میں سب کچھ باطل ہے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب زندگی کا مطلب اگر آپ خدا کے بغیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آگ اتنی زبردست ہو کہ آپ کسی طرف نہیں نکل سکتے سوائے ایک کھڑکی اوپر کو ہے جس کو آپ کھول کے اوپر جا سکتے ہیں، اوپر کو دیکھ سکتے ہیں. بس ایک ہی راستہ ہے. تو زندگی کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اوپر دیکھیں گے، ورنہ آپ اس دنیا میں ہی مطلب لابدے لگے جاؤ گے. آگے دیکھیں، تیسری آیت دیکھیں، لکھا ہے انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے. حاصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرفان صاحب کاروبار کرتے رہے نے، کچھ حاصل ہوتا ہے نا، اس کا حاصل ہوتا ہے پروفٹ، فائدہ. آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو کوئی فائدہ ہو. سو یہ ایک کاروباری ٹرم لکھی ہے. اس کا ذکر نئے عہد میں بھی ہے. مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا. اس آیت میں بھی پروفٹ کی بات کی گئی ہے کہ آدمی اپنی جان کا نقصان اٹھا لے تو اسے کیا پروفٹ ہوگا. اسے کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاروباری اصطلاح ہے. اور دیکھیں جب اس کی تحقیق ہے، جب اس کا مشاہدہ ہے، یہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، اور وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں اب اس نے باتوں کو بیان کرنا شروع کیا، اور آگے جا کر ہم ساری تفصیل سے چیزوں کو دیکھتے رہیں گے. سو وہ کہتا ہے کہ انسان کو ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے. یہ میں 4 سے 7 آیت تک پڑھوں گا. لکھا ہے ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے. سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے. ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے. یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے. سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا. ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں. اچھا، یہ جو 4 اور 7 آیت ہے، اس میں اور اس کے نیکسٹ حصہ جو ہے، وائز بیسیکلی سمجھا رہا ہے، یا ٹیچر جو پریچر سمجھا رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اینڈ لیس چکر میں گھوم رہے ہیں. اور ابھی اس نے مثال دی ہے نیچر کی، پھر وہ انسانوں کی مثال دے گا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو نیچر ہے، یہ ایک اینڈ لیس چکر میں ہے. کچھ بھی نیا نہیں ہے اس دنیا میں، نیا کچھ نہیں آپ کو ملے گا. یہ کیا ہے کہ ہر چیز ایک چکر میں ہے، اور وہ چل رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، وہ چل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. اور کچھ اس نے مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے ہمیں، تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ پائیں کہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. تو یہ کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اور جب تک خدا اس دنیا کو ختم نہیں کرے گا تب تک ایسا ہی ہوتا رہے گا. دنیا میں سورج ایسے ہی چلتا رہے گا. ایک اور مثال وہ ہوا کی دیتا ہے کہ وہ جنوب کی طرف چلی جاتی ہے، چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے. یعنی ہوا جو ہے یہ ہر وقت چلتی رہتی ہے، ایک موومنٹ ہے اس کی، اس میں کوئی نیور اینڈنگ سائیکل ہے. وہ ہوا کی مثال سے سمجھاتا ہے، وہ سورج کی مثال سے سمجھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ندیوں کی مثال سے سمجھاتا ہے کہ وہ بھی ایک اینڈ لیس چکر میں ہے، کہ ندیوں کا پانی جو ہے، یعنی دریاؤں کا پانی، وہ سمندر میں گرتا ہے، بخارات بن کے بادل بنتے ہیں، پھر وہ بارش ہوتی ہے، پھر ندیوں میں. تو یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے. اور یہ کب تک رہے گا؟ یہ ہمیشہ تک رہے گا. ایک پشت جاتی ہے، دوسری آتی ہے، پھر ایک آتی ہے، پھر ایک جاتی ہے. یہ ایک سرکل میں ہے، یہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے اور چلتا ہی جا رہا ہے. اچھا،
دیکھیں اس میں بھی یہ تخلیق کی اس نے بات کی ہے کہ تخلیق میں، اور پرانا عہد تخلیق کس کی بیان کرتا ہے کہ تخلیق کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ تخلیق کس نے کیا ہے؟ سب کچھ خدا نے کیا۔ اگر آپ خدا کو سامنے رکھ کر تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تخلیق کا مطلب ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسانی حکمت کی۔ انسانی حکمت کے مطابق فرض کریں تو کوئی جاپنیز چائنیز ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسانی حکمت کے مطابق چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں۔ یا جو ایتھیسٹ ہیں، یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، جو وائز کا لکھنے والا ہے یہ ایتھیسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم سمجھ سکیں۔ سمجھ لیں کہ اس نے ایک ایسا لباس پہن لیا ہے کہ چلو اگر میں خدا دے بغیر، میں بائبل دے بغیر میں سمجھنا وا کہ دنیا چ کوئی نیکسٹ آنے والی زندگی نہیں ہے، تو آؤ ذرا چیزاں دا مطلب لب کے ویکھیے۔ اور یہ مطلب جتنا سلیمان اچھا دیکھ سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آگے جا کے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اینڈلیس چکر ہے، دنیا پیدا ہو رہی ہے، بچے فوت ہوتے ہیں، کوئی یعنی دو ہی کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ دو ہی فرنیچر اہم ہیں یا دو ہی لوازمات اہم ہیں، ایک تو وہ جو جنازے والا ہوتا ہے کفن والا، اور دوسرا جو جھولا ہے، یعنی جھولے اور کفن۔ تو یہ چلتے جا رہے ہیں، یہ چلتے جا رہے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے دنیا میں مر جاتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے اگر آپ خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو دنیا کی ساری خوشیوں والے دریا جو ہے نا وہ آپ اپنے دل میں ڈال لیں تو پھر بھی آپ کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس کو نہیں بھر سکتے۔ یہ انسان کا ڈیزائن ہی اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن بھر کون سکتا ہے؟ جس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ آئیے 8ویں آیت سے 11ویں آیت دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا، اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں، اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں میں کوئی یاد نہ ہوگی۔ دیکھیں اس نے پہلے جو بیان کیا ہے ایک اینڈلیس سائیکل بیان کیا ہے، اسی طرح اب وہ انسانوں کی بات کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی ایسا خلا ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر، یعنی انسان بھی ایک اینڈلیس سائیکل میں ہے، کوئی چیز اس کو آسودہ نہیں کر سکتی۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ میں نے بہت چیزیں دیکھ لی ہیں تو اب مزید میں نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ سننے کا کوئی اینڈ نہیں ہے، آپ کا دیکھنے کا کوئی اینڈ نہیں ہے، سننے کا کوئی اینڈ نہیں۔ اور یہ جو اس نے کہا نا کہ جو ہو رہا ہے یہی ہوگا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں ہے، تو اس کو آپ یہ اکثر لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں کہ جس طرح نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو یہ تو نویاں چیزاں نے۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی، کمپیوٹرز، یہ بیسیکلی سب کچھ کیا ہے؟ یہ زندگی جس طرح انسان کی چل رہی ہے یہ اس کی ڈائیورژنز ہیں۔ ڈائیورجنس کس طرح سے کہ یہ بھی انسان کو کوئی مطلب اور مقصد فراہم نہیں کرتی، بس انسان دا دھیان کسی اور پاسے لوا دینی ہے۔ اس کو غور سے سمجھیے گا کہ یہ جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں آپ کی زندگی میں، جو بھی سائیکل چل رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ تو نہیں بدلتا کبھی بھی۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ ایک خاص پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اس کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، آگے لائف چلتی رہتی ہے۔ اس لائف میں آپ کا، بلکہ آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ ایٹرنٹی سے دھیان ہٹانے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ چیزیں بھی نئی نئی چیزیں آتی ہیں، یہ بیسیکلی اصل مقصد سے آپ کو ہٹانے کا کام ضرور کرتی ہیں کہ انسان کو لگے کہ شاید اس سے میں سیٹسفائی ہو جاؤں گا، لیکن اس سے بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے۔ جس دن آپ کے پاس سائیکل آتی ہے اب آپ کو موٹر سائیکل چاہیے، جس دن آپ کے پاس موٹر سائیکل آئے گی اب آپ کو کار چاہیے، کار آ گئی تو ہیلی کاپٹر چاہیے، وہ آ گیا تو جہاز چاہیے،
جہاز آ گیا تو بہت سارے جہاز چاہیے. یعنی وہ دنیا کا ایک سب سے امیر آدمی جو ریل اسٹیٹ کا مالک تھا، اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کتنی زمین آپ کے پاس اور ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ نہیں، بس جو میری زمین کے ساتھ لگتی ہے. تو زمین کے نال تو پھر ساری زمین ہی لگ دی نا. یعنی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ جتنا مرضی امیر ہو جائے، اور یہ ایک سائیکل میں چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، نئی ہوں پرانی ہوں، انوویشنز ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ ہمارے دھیان کو ایٹرنٹی سے کیا کرتی ہیں؟ ہٹاتی ہیں. ہمارا کہیں اور فوکس لگانے کی کوشش کرتی ہیں کہ شاید زندگی کا مطلب اب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اب تو سپر کمپیوٹر آ گیا. لیکن سپر کمپیوٹر سانوں مطلب سمجھان دی بجائے ساڈا ہور دماغ خراب کر دینا. کیا خیال ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ زندگی میں آج سے جو 20 سال 50 سال 100 سال پہلے لوگ پھر بھی کچھ سوچ لیتے تھے زندگی پہ، لیکن اب اتنی چیزیں آ گئیں اب لوگوں نے سوچنا ہی بند کر دی. کیا خیال ہے؟ اب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو کیا کیا، ان کا دھیان جو ہے وہ کسی اور طرف لگ گیا. تو یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، سائیکل لائف کا وہی ہے. لائف کا سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، وہ نیا نہیں ہوتا. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی چیز اس کی زندگی میں مطلب لائف میں آ گئی ہے. ہاں چیزیں بدلتی رہیں گی، آتی رہیں گی، اور آپ کا دھیان ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن کوئی بھی چیز آپ کا دھیان جو ہے وہ آپ کو اس کا مطلب اور مقصد نہیں سمجھا سکتی. ساری چیزیں کیا ہیں؟ پرانی ہیں، وہی ریپیٹ ہوتی ہیں، وہی آتی ہیں، وہی جاتی ہیں. کوئی بھی چیز وہ کہتا ہے ایسی نہیں ہے جس کی بابت کہا جائے دیکھو یہ تو نئی ہے. زندگی میں کچھ بھی نیا نہیں ہوتا. لیکن ایک مسیحی کی زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ویسے یسایہ کی کتاب اس کا 62 باب اور اس کی دوسری آیت، مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت، ہمیں ایک نیا نام ملتا ہے. ہمیں ایک نیا نام ملتا ہے. افسیوں دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت، ہمیں ایک نئی کمیونٹی ملتی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. لیکن آپ اس کو اگین خدا کے پرسپیکٹو میں، مطلب ایٹرنیٹی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو پھر ہی یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. وہ کمیونٹی نہیں تھی، وہ زندگی نہیں تھی. ہمیں فرشتوں کی نئی مدد ملتی ہے. زبور 91 11ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ایک نیا حکم ہے. پھر عبرانیوں 10ویں باب کی 12ویں آیت میں آسمان پر جانے کا ایک نیا اور زندہ راستہ ہے. یہ بھی پہلے نہیں تھا. یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو پہلے ہی نجات کا یہ طریقہ موجود تھا. وہ نہیں تھا. خدا کے بغیر ہر چیز ریپیٹ سائیکل پر ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے. لیکن خدا میں ایمانداروں کے لیے بہت کچھ کیا ہے؟ نیا ہے. یرمیہ 31 باب 33 آیت، متی 26 28، ایک نیا عہد ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک نیا عہد ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا لیکن اب ہے. پھر افسیوں 4 باب اس کی 24ویں آیت کے مطابق ہمارے پاس ایک نئی فطرت ہے. یہ نئی فطرت ہمارے پاس نہیں تھی، یہ تب ملی جب ہم نے خدا ان کو قبول کیا. دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق ہم نئی مخلوق ہیں. ہم کیا ہیں؟ نئی مخلوق. پھر 5ویں باب کی 17ویں ہی آیت کے مطابق اور مکاشفہ 21:5 کے مطابق سب چیزیں نئی ہیں. کیا ہیں؟ سب چیزیں نئی ہیں. لیکن ان کے لیے جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ مسیح کو قبول کرتے ہیں. اگلوں کی کوئی یاد نہیں اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی. کچھ آپ دنیا میں جو مرضی کر لیں، جننے مرضی تیر مار لو، تھوڑے عرصے بعد لوگ کی کریں گے؟ تانوں بھول جائیں گے. اور جو آپ کے بعد آئیں گے، ان کے بعد آنے والے ان کو بھول جائیں گے. اور ویسے تو خیر بڑی جلدی بھلا دیے جاتے ہیں. جتنا مرضی انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کوئی بڑا 30 مار کھاؤں، لیکن روٹی کھان دے بعد جڑی مرن دے بعد لوگ پکاندے نے تھوڑے عرصے بعد ہی جناب. بلکہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو تیسرے دی عبادت لوگ کراندے نے، جو کہ کوئی مسیحیت میں کوئی تیسرا 40واں نہیں ہوتا. یہ لوگ اپنے کولوں ہی کرائی جاندے رسمن. لیکن جو تیسرے کی عبادت کراتے ہیں تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کھانا شانا ختم ہوتا ہے نا، تو جڑی بھین دوروں آئی ہوندی ہے نا، وہ پھر کہندی ہے کہ ਭਰਾਵੋ میں گل کرنا تو نہیں چاہتی، موقع تو نہیں گنجدا، لیکن ہن کی کریے، پھر بار بار آیا نہیں جاتا، تو آؤ ذرا گل کر لیے.
وہ بیسیکلی بات کس چیز کی ہوتی ہے؟ بٹوارے کی، کہ کی ساڑھے نہ ہونا ہے کی. پہلے تو خیر بہنوں کو حصہ نہیں تھا پاکستان میں ملتا، لیکن اب چونکہ ملتا ہے تو وہ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں چلو نال ہی گل کر لیے، ہن کی بار بار کرنی. 12ویں آیت سے لکھا ہے، میں وائز یروشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں. خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہے. میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران ہے. وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا. 12ویں آیت میں وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کتاب کا لکھاری کون ہے. اس کتاب کا لکھاری سلیمان ہے. اور یہ آیتیں بڑا کلیئرلی بیان کرتی ہیں کہ یروشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا. اور پہلی آیت کیا بیان کرتی ہے؟ شاہ یروشلیم داؤد کے بیٹے وائز کی بات ہے. اب داؤد کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ بادشاہ تھا، اور وہ سلیمان تھا. اس کے علاوہ اس کا کوئی بیٹا بادشاہ نہیں تھا. اور اگر آپ 16ویں آیت دیکھیں اسی باب کی، تو وہاں پہ لکھا ہے، میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی. ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا. تو ہم سلاطین کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو حکمت والی بات ہے یہ کس پر پوری اترتی ہے؟ سلیمان بادشاہ پر. اور سلیمان بادشاہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے جو اس کتاب کو لکھ سکتا ہے. جس طرح 12ویں آیت میں لکھا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دل لگایا کہ آسمان کے نیچے جو کچھ آسمان کے نیچے مطلب اس زمین پر، اس دھرتی پر، خدا کے پرسپیکٹو میں نہیں بلکہ عقل وزڈم کے تعلق سے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں. تفتیش اور تحقیق یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں. اچھا، بیسیکلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلیمان بہترین کینڈیڈیٹ تھا جو کہ لکھ سکتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ایک تو وہ بڑا سیاح کی خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑا سیاح ہوئے لیکن بڑا مصروف ہوئے تو وہ تفتیش اور تحقیق نہیں کر سکتا. یعنی وہ اگر مثال کے طور پر ایسا بادشاہ ہوتا جس کی چاروں طرف جنگ ہوتی تو کہڑے ٹائم تفتیش و تحقیق کردا؟ کی خیال ہے؟ انہوں کہنا یہ ٹائم نہیں لبدا تفتیش کرن دا. تو سلیمان ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس وقت ہی وقت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خدا نے چاروں طرف سے کیا بخشا تھا؟ امن، سلامتی بخشی تھی، اور اس کے دور میں خوشحالی تھی، امن تھا، بہت ساری جگہوں پر وہ حکمرانی کرتا تھا، اور کسی سے اس کی ایز سچ جنگ نہیں تھی. سو ایسے بادشاہ کے پاس، اور اتنے سیانے بادشاہ کے پاس بہت وقت ہوگا کہ وہ چیزوں پر غور کر سکے. اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے. ویسے تو خیر یہ آیتیں بھی اس کو بیان کرتی ہیں، اس کی تفتیش کو، لیکن ہم اس کی تفتیش کو آگے بھی سیکھتے رہیں گے. وہ کہتا ہے کہ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہے. خدا الوہیم لفظ وہ اگین یہاں پہ استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا ہے. یعنی خدا نے دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں کیا رہیں گے؟ مبتلا رہیں گے. یعنی ان کو اپنی زندگی میں کوئی مطلب اور مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو سب کچھ میننگ لیس لگے گا. محنت محنت محنت، مشقت، پیدا ہوئے محنت کی، مر گئے، پیدا ہوئے، ایک سائیکل میں چلتے رہے. کیونکہ خدا نے ان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اپنے کریٹر کے بغیر چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ ان کی سمجھ سے باہر ہوں گی. یہ خدا کا ڈیزائن ہے، خدا نے یہ کیا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ دکھ بنی آدم کو دیا ہے. اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا، جو ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا. یعنی جب وہ اپنی تفتیش کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اس میں کچھ گیپس ہیں، کچھ چیزیں مسنگ ہیں. اور جب میں مزید تلاش کرتا ہوں تو گیپ فل نہیں ہوتے، اور جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں. جو چیز ٹیڑھی ہے اس کو میں سیدھا نہیں کر سکتا، اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا. مثال یعنی اس کی تحقیق میں جو اس کو مسئلے پیش آ رہے ہیں، جب وہ ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو دور نہیں کر سکتا. جو گیپس ہیں ان کو فل نہیں کیا جا سکتا. چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اور جب وہ ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہو پاتی. یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ لائف کے مطلب کو
آرام سے سمجھ لیں. اس میں بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں, اس میں بڑے مسئلے ہیں. جدو اسی ویسے اسی بھی کوئی مسئلہ سالو کرنے کی کوشش کریے تو کہی دے نا کہ ایڈی سیدھی گل نہیں ہے. ہم اکثر یوز کرتے ہیں نا کہ ایڈا آسان نہیں ہے, ایڈی سیدھی گل نہیں ہے کہ آج میں مطلب ڈھونڈنے نکلوں اور مجھے مطلب مل جائے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جب آپ ان کا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے, اور زیادہ ایک اینڈ لیس سائیکل چلتا رہے گا. ان دی اینڈ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی, دیکھ میں نے بڑی ترقی کی, بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی. ہاں میرا دل حکمت و دانش میں بڑا کاردان ہوا, لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے, یہ بھی ہوا کی چران ہے. کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے. آپ کے پاس بہت حکمت ہے, آپ چیزوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ گیپ فل نہیں ہو رہے, جو بہت ساری چیزیں ناقص ہیں, بہت ساری چیزیں ٹیڑھی ہیں, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ یہ دکھ کا سبب بنتا ہے, تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو اسی کہتے ہیں یار میں اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ کسی اینڈ پہ پہنچ نہیں رہے. تو یہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ علم میں ترقی کریں گے, کوشش کریں گے, اتنا زیادہ دکھ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا, یہ جو حکمت ہے اس کے تعلق سے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دنیاوی حکمت ہے, لاسٹ میں دنیاوی جو حکمت ہے جس کا اس نے ذکر کیا کہ میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے سب کی تفتیش و تحقیق کروں. مطلب حکمت کی وہ تلاش کر رہا ہے, یعنی چیزوں کے مطلب ڈھونڈنے کی تلاش کر رہا ہے. یہ جو حکمت ہے دنیاوی حکمت ہے, اس کی آگے تعریف بھی کی گئی ہے 7ویں باب کی 11ویں 12ویں آیت اور 19ویں آیت میں دنیاوی حکمت کی تعریف کی گئی ہے. لیکن دنیاوی حکمت بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ دنیاوی حکمت آپ کو اس دنیا میں زندگی جینے میں تھوڑی آسانی پیدا کر سکتی ہے. اچھی بات ہے, آگے تعریف کی گئی ہے, دنیاوی حکمت کی بھی تعریف کی گئی. یہ نہیں کہ دنیاوی حکمت کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیاوی حکمت کا اس دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ ضرور ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک بہتر زندگی دنیا کے تعلق سے گزارنے میں ضرور مدد کر سکتی ہے. یعنی آپ احمقوں کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر زندگی جی لیں گے, آپ زیادہ پیسے کما لیں گے یا عزت کما لیں گے یا نام کما لیں گے. لیکن یہ حکمت اگر خدا کے بغیر ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا میں تو آپ تھوڑی بہتر زندگی جی لیں گے لیکن ہمیشہ کی زندگی آپ کھو دیں گے. آفٹر لائف وہ آپ کو نہیں ملے گی. اور جس طرح ہم نے مرکز کی انجیل سے پڑھا کہ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل ہے؟ سو الٹیمیٹلی اگر آپ ساری دنیا میں بہترین زندگی جیتے ہیں, جناب ایلون مسک بن گئے, $700-800 بلین تاڑے کو اکٹھا ہو گیا, لیکن آپ آنے والی زندگی میں نہیں جاتے, یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں پاتے, تو پھر اس دنیا کی ساری حکمت بھی کیا تھی آپ کے لیے؟ بے وقوفی تھی, میننگ لیس تھی, ورتھ لیس تھی. جس نے آپ کو اس دنیا میں تو تھوڑی سی بہتر زندگی جینے کے لیے مدد کی ہے, لیکن آسمانی نقطۂ نظر سے ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو میں آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. سو سلیمان کی جو تحقیق ہے, تفتیش ہے دنیا کی چیزوں کو لے کر, وہ جاری ہے, اور یہ تقریباً 7ویں باب تک لگاتار جاری رہے گی, جس میں وہ بہت ساری باتوں کو بیان کرے گا, بہت سارے مشاہدوں کو, بہت سارے تجربات کو بیان کرے گا, بہت ساری چیزوں کو بیان کرے گا جو اس نے کر کے دیکھا. پھر جو اس نے ٹرائی کی چیزیں, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا, میں نے یہ بھی ڈھونڈا, میں نے وہ بھی ڈھونڈا, وہ اپنی تفتیش کو ذرا ڈیٹیل سے بیان کرے گا, اور پھر ان دی اینڈ ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے. اگر خدا کے بغیر ہے تو سب کچھ باطل ہے. اور اگر آپ دوسرے چیپٹر کی پہلی ہی آیت دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ میں نے اپنے دل سے کہا آ میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں, سو عشرت کر لے, لو یہ بھی بطلان ہے. بس اگے ہوں تجربے شروع ہو جانے نے سلیمان دے, مطلب خوشی, عشرت, شادیاں, دولت, کیا نہیں کیا اس نے. اس کے پاس ٹائم بھی تھا, پیسے بھی تھے تے عقل بھی سی, تو اس نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے. اور ہمارے لیے یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے, ہمیں خود یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسی بھی ڈھیر سارے بیاہ کر لیے
ڈھیر ساری دولت کے پیچھے پی جائیے یا جو مطلب انسانی طور پہ بہت زیادہ حکیم بننے کی کوشش کر لیں، یہ چیزیں ورتھ لیس ہیں. یہ چیزیں کیا ہیں؟ ورتھ لیس ہیں اگر خدا کے بغیر ہیں، اگر خدا کے بغیر ہیں. گاڈ بلیس یو.